मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार भी है, दिलचस्प भी है, यकीनन हर एक को अच्छा लगेगा। वो है कि अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, शादी ख़ानदान में होगी या ख़ानदान से बाहर होगी, और क्या मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो इन सवालों के जवाब बिल्कुल हाथ की लाइनों में हमें मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा गौर करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम वो लाइंस देखेंगे जो शादी अपनों में होने के चांस होते हैं या शादी अपनों में होती है। ये डिपेंड करता है इंसान पे, इंसान की सोच पे, कि वो उसकी सोच क्या है। अगर वो ज़िद्दी नेचर के है, उसको अपने ख़ानदान की, अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है, वो थोड़ा जज्बाती भी है, तो फिर तो वो अपनी मर्ज़ी करेगा, ज़िद करेगा, और वो किसी की फीलिंग्स का ख्याल भी नहीं रखेगा, और वो लव मैरिज की तरफ चला जाएगा। क्योंकि लव मैरिज के लिए थोड़ा सा आपका बहादुर होना भी है ज़रूरी है, थोड़ा सा आपका ढीठ होना भी ज़रूरी है, कि आपको बिल्कुल किसी की लिहाज ही कोई ना रहे आपके लिए। नहीं, मैंने जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने उसी के साथ शादी करनी है। तो ये चीज़ भी अपने अंदर पैदा करने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। ना लड़की ये हिम्मत पैदा कर सकती है, ना लड़का हिम्मत पैदा कर सकता है। ये लव मैरिज करना जो होता है, ये बड़े दिल वालों का काम होता है और बड़े हौसले वालों का काम होता है। जो डरपोक होते हैं मेरी तरह, वो तो बस अपनों में ही शादी करने को इसी में अफियत समझते हैं, या अपनों में चुप करके शादी कर लो, जहाँ पे अम्मा खुश है, अब्बा खुश हैं, बहन भाई सारे खुश हैं, किसी के साथ पंगा लेने की ज़रूरत कोई नहीं है, चुप करके जहाँ पे कहते हैं शादी कर लो। तो मेरी तरह के जो लोग हैं वो तो फिर शादी अपनों में ही कर लेते हैं। हालांकि लव का दिल कर भी रहा हो, कोई अच्छा लग भी रहा हो, लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपके हालात आपको इजाज़त नहीं देते, यानी कि आप के अंदर लव मैरिज के साइन भी हैं, आपके अंदर जुर्रत भी है, आपके अंदर हौसला भी है, लेकिन हो सकता है आप उस वक़्त इतने अमीर ना हो, आप किसी बहुत अमीर लड़की को पसंद कर लें, या लड़की जो है वो किसी बहुत ज़्यादा अमीर लड़के को पसंद कर ले। तो ये जो अमीरी गरीबी का फ़र्क होता है, ये भी बड़ा अहम होता है। इसके अलावा ज़ात पात का जो फ़र्क होता है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो डिपेंड करता है कि बंदे के हालात क्या हैं। क्या वो लड़ने की पोजीशन में है, क्या वो अपना लव हासिल करने की पोजीशन में है। अगर तो उसके हाथ में साइन हो लव मैरिज करने वाले, और उसको हालात भी इजाज़त दे रही हो, फिर तो ऐसा बंदा हिम्मत कर जाता है, वो लव मैरिज कर लेता है, लड़की भी और लड़का भी। लेकिन कभी कभी ये होता है कि साइन तो सारे मौजूद होते हैं, लेकिन हालात इजाज़त नहीं दे रहे होते। आप इतने गरीब होते हैं, आप इतने मजबूर होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करने के बावजूद आपके अंदर हिम्मत नहीं पड़ती कि आप कोई स्टेप उठा सकें। तो आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो लोग अपनों में शादी करेंगे, उनके हाथ की शेप क्या होगी, उनकी उंगलियों की शेप क्या होगी, और उनके हाथ की लाइनें किस तरह की होंगी, शादी की लाइन किस तरह की होगी, और बाकी जो हाथ की शेप है वो किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले जो बंदा अपनों में शादी करेगा, उसकी आपको हथेली स्क्वायर मिलेगी। स्क्वायर हथेली वाले, और छोटी उंगलियां, चौड़ी उंगलियां होंगी, छोटी होंगी। ठीक है जनाब, छोटी उंगलियां और स्क्वायर हथेली, जैसा कि आपको मेरे हाथ में ये नजर आ रहा है। मेरी भी जनाब अपनों में ही शादी हुई है, तो ये स्क्वायर हथेली है। ठीक है, स्क्वायर हथेली है, छोटी उंगली है। अब छोटी उंगली को कैसे मापा जाता है कि जी ये हथेली के मुताबिक आपकी उंगली छोटी है, तो ये हथेली की लेंथ है। ठीक है, ये हथेली की लेंथ है। तो आप अपनी इस जो उंगली है, इसकी लेंथ को इस हथेली के साथ मापे ना देखेंगे, तो आपको हथेली की लंबाई के मुकाबले में आपकी जो ये उंगली की लंबाई है ये कम है। हथेली लंबी है थोड़ी, लेकिन उंगलियां ज़्यादा छोटी हैं। तो जब, और ये स्क्वायर हथेली कैसे होती है कि इसके चारों कोने बराबर हों, यानी कि ये इधर से भी और इधर से भी बिल्कुल इक्वल हो, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, ये होता है मुरब्बा हाथ होता है, और
اس کو ارتھ ہینڈ بھی بولتے ہیں، جب آپ کی ہتھیلی اسکوائر ہوتی ہے اور آپ کی انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ بڑے رسم و رواج کے بھی پابند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے ماں باپ کی بھی بڑی فکر ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی عزت کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے خاندان کا بھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں عام طور پر اپنوں میں ہی شادی کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنوں میں شادی کریں گے تو ان کی شادی زیادہ کامیاب ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی۔ اب مزید جو اپنوں میں شادی جن کی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں مزید کون سے سائن ہو سکتے ہیں؟ یہ زندگی کی جو لکیر ہے، یہ ہوتا ہے جی وینس ماؤنٹ، یہ ہوتا ہے آپ کے اپنے خاندان والوں کا، آپ کے بہن بھائی، آپ کے جو سگے رشتے ہیں، یہ ان کا ماؤنٹ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کی زندگی کی لائن ہی ادھر کی طرف گھوم گئی ہے، بے شک یہ دو شاخ ہو کے اندر کی طرف گھومے، یہ وینس ماؤنٹ کی اگر اندر کی طرف گھومیں گی تو آپ کی شادی اپنوں میں ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ پھر اگر آپ کی دماغ کی لکیر بھی زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور بڑی لمبی بھی ہے، اس طرح بہت لمبی بھی ہے، یعنی کہ ان دو انگلیوں کے بیچ سے یہاں سے یہ آگے تک آ گئی ہے، یہ اگر بہت پیچھے رہ جائے تب بھی بندہ اپنوں میں شادی کرتا ہے، یہاں تک ہو، یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ یہ آپ کا یہ جو زندگی کی لائن اندر کی طرف گھومے تب بھی بندہ اپنوں میں شادی کرے گا۔ اگر شادی کی لائن، اگر دماغ کی لکیر یہ بڑی انگلی کے نیچے یہاں تک ختم ہوتی ہے، یہاں تک ختم ہوتی ہے، تب بھی بندہ اپنوں میں شادی کرے گا۔ لیکن اگر یہاں سے لے کے یہاں تک دماغ کی لکیر ان دو انگلیوں کے بیچ میں آ کے یہاں تک رکتی ہے، پھر بندہ لو میرج کرے گا۔ لیکن اگر دماغ کی لائن پھر اس سے بھی ابھی آگے لمبی نکل گئی، ٹھیک ہے، اتنی لمبی نکل گئی، تو پھر بندہ پھر خاندان میں شادی کرے گا۔ یعنی کہ لو میرج کرنے والوں کی دماغ کی لکیر ان دو انگلیوں کے بیچ تک آئے گی، یہاں پہ آ کے وہ رک جائے گی، یہ آئیڈیل مانی جاتی ہے۔ اب دل کی لکیر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اپنوں میں شادی کرے گا اس کی دل کی لکیر یا تو یہ بڑی انگلی کے نیچے، اچھا بڑی انگلی کے نیچے جن کی دل کی لکیر ختم ہوتی ہے نا، ان کے لیے لو اتنی اہم نہیں ہوتا۔ یہ سوچتے ہیں لڑکی ہو یا لڑکا کہ شادی کے بعد مجھے دولت روپیہ پیسہ کہاں ملے گا، گھر اس کا اپنا ہے، لڑکا امیر ہے، مجھے گاڑی بھی ملے گی، میری ساری خواہشیں پوری ہوں گی، اچھے اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے، جو کچھ بھی اچھی جیولری، مہنگے سے مہنگے سوٹ پہنوں گی۔ تو اگر لڑکی ہوگی تو وہ بھی تھوڑی سی یعنی کہ لالچی نیچر کی ہوگی، اور اگر لڑکے کے ہاتھ میں یہ دل کی لکیر بڑی انگلی کے نیچے ختم ہوگی تو وہ بھی لو ارینج کے چکر میں نہیں پڑے گا، بلکہ یہ دیکھے گا کہ مجھے فائدہ کہاں سے مل رہا ہے۔ کیونکہ سیٹرن جو ہے نا، وہ انسان کو تھوڑا سا مادیت پسندی کی طرف لے کے جاتا ہے، تھوڑا سا خود غرضی کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان روپیہ پیسہ میٹلسٹک زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ روپے پیسے کی طرف اس کا جو رجحان ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ لو کے چکر میں نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح اگر آپ کی جو دل کی لکیر ہے یہ بہت زیادہ جوپیٹر کے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، یا ایسے سیدھی اس طرف باہر کی طرف نکل جاتی ہے، یہ لوگ بھی عام طور پر ارینج میرج کرتے ہیں، یہ بھی لو نہیں کرتے۔ اب لو کون کرتے ہیں، پسند کی شادی کون سے لوگ کرتے ہیں، ان کی دل کی لکیر کہاں جاتی ہے؟ یہ ان دو انگلیوں کے بیچ، اوپر جا کے یہ ہلکا سا دو شاخہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب سے آئیڈیل مانی گئی ہے، جو جوپیٹر اور سیٹرن کے بیچ میں یہاں تک آئے، یہ سب سے آئیڈیل دل کی لکیر ہے، یہ لوگ لو میرج کریں گے۔ اس کے بعد آپ کی جو زندگی کی لکیر ہے، یہ آپ کی جو زندگی کی لکیر ہے یہ تھوڑا سا اس کا رجحان مون کی طرف ہوگا، کیونکہ یہ ہوتی ہے آپ کا خاندان، آپ کے لوگ، اور یہ ہوتی ہے آپ کی بیرونی دنیا۔ اب اگر آپ کی زندگی کی لکیر کا رجحان بیرونی دنیا کی طرف ہے تو پھر کیا ہوگا، آپ کا رجحان آؤٹ آف فیملی شادی کی طرف ہوگا، اور اسپیشلی جب آپ کی دماغ کی لکیر بھی زندگی کی لکیر سے ہٹ کے شروع ہو رہی ہو، اور یہ تھوڑا سا ہلکا سا مون کی طرف بھی آئے، تو 100% آپ لو میرج کی طرف جائیں گے۔ یہ پوائنٹ آپ سمجھ لیں، دل کی زندگی کی لکیر ادھر مون کی طرف، دماغ کی لکیر جو ہے وہ تھوڑا سا گیپ اور ان دو انگلیوں کے بیچ تک یہاں تک آئے، اور درمیان میں گیپ بھی ہو۔ درمیان میں گیپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ہتھیلی بھی لمبی ہوتی ہے اور انگلیاں بھی لمبی ہوتی ہے جنہوں نے لو میرج کرنی ہوتی ہے،
اور ان کی انگلیاں لمبی اور نوکیلی انگلیاں ہوتی ہیں، آگے جو انگلی کی ٹپ ہوتی ہے وہ نوکیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لمبی لمبی انگلیاں ہوں گی، ہتھیلی بھی لمبی ہوگی. تو ایسے لوگ 100% لو میرج کی طرف جاتے ہیں. اور جب آپ کی زندگی کی لکیر بھی اس طریقے سے ہو اور جو آپ کی دماغ کی لکیر ہے اس میں اور زندگی کی لکیر میں گیپ ہو، تو ایسے لوگ بڑے ضدی نیچر کے ہوتے ہیں اور اپنی ضد پوری کرتے ہیں اور اپنا اپنے دل کا رانجھا راضی کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. اور آپ کی جو دل کی لکیر ہے یہ ان دو انگلیوں کے بیچ میں یہاں تک پہنچتی ہو، تو 100% یہ پورے 3 لائنوں نے بتا دیا. آپ کی ہتھیلی بھی لمبی ہے، آپ کی انگلیاں بھی لمبی ہیں اور نوکیلی ہیں. تو یہ 3 لائنیں اگر یہ شیپ بن رہی ہے تو 100% آپ مطمئن رہیں کہ آپ لو میرج کی طرف جا رہے ہیں. اب اگر آپ کی قسمت کی لکیر مون سے شروع ہو رہی ہو، میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ آپ کا فیملی والا ابھار ہے، یہ آپ کے اپنے ہے، اور یہ جو ابھار ہے یہ آپ کی آؤٹر فیملی جو ہوتی ہے مون کا ابھار. تو اگر یہ قسمت کی لکیر آپ کی یہاں سے شروع ہوگی تو پھر 100% آپ لو میرج کریں گے. اور اسپیشلی اگر یہاں سے کوئی لائن آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ مرج ہو جاتی ہے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی زندگی میں کوئی انسان داخل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے اور پھر آپ ہو سکتا ہے بیرون ملک بھی چلے جاتے ہیں، اس لمحے آپ کی شادی ہو جاتی ہے. تو اگر یہاں سے لے کے یہاں تک یہ یہاں پہ ٹچ ہوتی ہے تو تقریباً 22 23 24 سال کی عمر میں آپ کی لو میرج ہو جاتی ہے، جب قسمت کی لکیر میں ایسے مون سے کوئی لائن اس کے ساتھ مرج ہو جائے اور اس کے ساتھ شامل ہو کے اوپر کی طرف چلی جائے. اب اس کے بعد آپ کی جو شادی کی لکیر ہے وہ پیچھے سے 2 شاخہ ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا سائن ہے. اگر آپ کی شادی کی لکیر اس طریقے سے پیچھے سے 2 شاخہ ہوتی ہے، اگر یہ تھوڑی سی گھوم کے ایسے چلے تھوڑا سا خم اور پیچھے سے 2 شاخہ ہو تو یہ سب سے زیادہ آئیڈیل مانی جاتی ہے ایسے لوگوں کی. کیونکہ یہ پیچھے سے 2 شاخہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ دونوں کی ذات الگ ہو، کاسٹ الگ ہو، تو شروع میں تھوڑی سے مسئلے بنے، 2 3 سال رکاوٹیں آئیں، آپ کی شادی نہ ہو سکے. کاسٹ کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، امیری غریبی کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کسی وجہ سے بیرون ملک ہوتا ہے، لڑکی پاکستان میں ہوتی ہے اور کسی وجہ سے ان دونوں کا ملاپ نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو جب یہ وہ ٹائم آتا ہے شادی کا تو اس لمحے یہ 2 شاخے والا ٹائم ختم ہوتا ہے، اور جہاں پہ یہ لائن سنگل ہوتی ہے پھر مل کے 2 شاخہ ہوتا ہے تو اتنی دیر تک دوری رہتی ہے، لیکن جہاں پہ یہ ملتی ہیں آپس میں وہاں پہ پھر ایسے بندے کی شادی ہو جاتی ہے. اور یہاں پر آپ کو مون پہ بھی قسمت کی لکیر کے ساتھ کوئی لائن مکس ہو کے اوپر کی طرف اگر اٹھتی ہے تو اس لمحے بھی آپ کی لو میرج کی اور بیرون ملک جانے کے آپ کے 100% چانسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی یہاں پہ یہ جو سن لائن ہے یہاں پہ اس طریقے سے 2 ٹرائی اینگل بنے، بے شک ایک ٹرائی اینگل بھی بنے، تو یہ بھی 100% ایسے لوگوں کی لو میرج ہوتی ہے. اور اگر یہاں پہ ایک خوبصورت کراس کا سائن ہو، اگر یہ بالکل کنارے پہ بھی بنے تو اس کو زیادہ اچھا مانا گیا ہے. آپ کے جوپیٹر ماؤنٹ پہ کراس کا سائن بہت اچھا مانا گیا لو میرج کے لیے. اگر آپ کے ہاتھ میں یہ سارے والے سائن موجود ہیں، انگلیاں آپ کی لمبی ہیں، ہتھیلی آپ کی لمبی ہے، اور ہاتھ میں یہ لائنیں ٹوٹی پھوٹی نہ ہو، خوبصورت لائنیں ہوں، شہرت کی لائن بھی ہو، شہرت کی لائن پہ یہ ٹرائی اینگل بھی بن رہے ہوں، جوپیٹر پہ یہ کراس کا سائن بھی ہو، اور جو زندگی کی لکیر ہے یہ مون کی طرف آ رہی ہو، تو 100% آپ کی آؤٹ آف فیملی شادی ہوگی، آپ کی لو میرج ہوگی اور بڑی زبردست آپ کی شادی ہوگی. شادی کے بعد آپ کی قسمت بھی بدلے گی، آپ کی فورن سیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی، آپ کو محبت کرنے والا شوہر ملے گا، آپ کو محبت کرنے والی وائف ملے گی، اور آپ کی بڑی زبردست لو میرج ہوتی ہے اور آپ کی آؤٹ آف فیملی شادی ہوتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو اپنوں میں شادی ہوتی ہے وہ ناکام ہوتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ کی یہ میرا اپنا ہاتھ ہے، اگر آپ کی زندگی کی لائن اس طریقے سے ہے، آپ کی دماغ کی لائن اس طریقے سے ہے، اور آپ کی دل کی لائن اس طریقے سے ہے، دیکھیں یہ ساری لائنیں لو میرج والی ہیں. لیکن میں نے کیا کہ میں نے شادی اپنوں میں کی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شادی اگر اپنوں میں کی جائے تو انسان زیادہ سکھی رہتا ہے. اور یہاں پہ سن لائن بھی میری ہے، ہلکا سا ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، یہاں پہ ہلکا سا کراس کا سائن بھی بن رہا ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ کی یہ والے سائن اگر آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں اور آپ کی شادی اپنوں میں ہوتی ہے لیکن لو میرج ہوتی ہے، تو شادی میں نے بھی اپنی مرضی سے کی ہے، لو میرج ہی کی ہے، شکر الحمدللہ، لیکن اپنوں میں کی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے لو میرج کرنی ہے تو وہ آپ نے آؤٹ آف فیملی آپ نے لو کرنا ہے تو تب آپ کی اس کو ہم شادی لو میرج مانیں گے. آپ کی جو اپنوں میں شادی ہوتی ہے وہ بھی لو ہو سکتی ہے، لو پلس ارینج ہو سکتی ہے.
تو میں نے لو پلس ارینج یہ والا کام کیا تھا کہ اپنوں میں ہی شادی کی، لیکن جہاں پہ میرا زیادہ دل تھا وہاں پہ میری شادی ہوئی. تو اس طریقے سے ہم جو ہیں وہ شادی کی لائنز کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اپنوں میں شادی اگر بندہ کرے تو وہ کون سے سائنز ہوتے ہیں، اور جو لوگ بالکل آؤٹ آف فیملی شادی کرتے ہیں، غیروں میں شادی کرتے ہیں، ان کے کیا سائن ہوتے ہیں. اچھا، اپنوں میں شادی کریں گے نا تو آپ کی یہ ادھر سے لائنیں قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوں گی، یہ اپنوں میں شادی ہونے کے چانس ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر ادھر سے زندگی کی لائن سے یا یہاں سے لائنیں قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوں تو پھر شادی اپنوں میں ہونے کے چانس ہیں. اور اگر آپ کی یہاں سے مون سے لائنیں آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہیں اور اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں تو پھر آپ کی آؤٹ آف فیملی شادی ہونے کے چانس ہیں. یہ سب سے بڑا فرق ہے جو ہم جان سکتے ہیں. تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ شادی کی لائن میں نے آپ کو یہاں پہ ڈرا کر کے بتا دی تھی. اگر آپ کی شادی کی لائن اتنی خوبصورت ہے اور یہ پیچھے سے 2 شاخہ بھی ہو رہی ہے تو 100% یہ آپ کی لو میرج ہوگی. اور یہ میری لائن دیکھ سکتے ہیں شادی کی، اس میں بھی ہلکا سا 2 شاخہ بنا ہوا ہے اور پھر یہ خوبصورت لائن ہے. تو یہ لو میرج کی کامیاب شادی کی لائن ہے جی. یہ دیکھ لیں، اتنی خوبصورت شادی کی لائن اگر آپ کے پاس ہے تو 100% آپ کی لو میرج ہو سکتی ہے. تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی. باقی چارجز ہیں وہ جب ریڈنگ کے لیے آپ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.